अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी से अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे क्लास 10 की से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है, और हमने पहले भी कहा था और आज मैं फिर आप लोग के दरमियान इस बात को रिपीट कर देना मुनासिब समझता हूँ कि आपकी तैयारी इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा कर ही दम लिया जाएगा। जनवरी से पहले यानी कि दिसंबर के आखिर सप्ताह तक इंशाल्लाह 10th क्लास और 11th क्लास 12th क्लास की जो उर्दू है इस पूरे को मुकम्मल करा दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने माक़बल वाले सबक में पढ़ा था सर सैयद अहमद खान और उनका लिखा हुआ जो मजमून आपके निसाब के अंदर शामिल था रिया, उसको हम पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी और उनका लिखा हुआ जो है अदब की पहचान, इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन बच्चों तक शेयर कर दें जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम की कराई जा रही है। तो देखते हैं बाबू, कहा गया कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनक़ीद निगारों में मुमताज़ हैं। यानी कि बिहार के जितने भी दानिश्वर लोग जो थे तो उसमें ये क्या कहते हैं बाबू, तनक़ीद निगारों में ये मुमताज़ है। मुमताज़ मतलब होता है इनकी शख्सियत जो है वो सबसे अलग है। आदे हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र नज़र को वसाअत और शफाफियत के साथ पेश करने वालों और एक मखसूस तनक़ीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। यानी कहते हैं बाबू कि शेर व अदब और फ़िक्र नज़र को वसाअत और शफाफियत के साथ पेश करने वाली कि जहाँ भी फ़हरिस्त अगर लगाई जाएगी तो वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल मुग़नी को कभी भी पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता है, यानी इनको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गोया कि इन्होंने तनक़ीदी और उसके बाद शेर व अदब के दुनिया में इन्होंने अपना जो मकाम बनाया है। जब भी तनक़ीदी निगार और मजमून निगार और क्या कहते हैं बाबू ये शेर व अदब वाले दुनिया में जितने भी लोगों का नाम आता है उनमें इनका भी नाम काबिल ज़िक्र है। उसके बाद बयान करते हैं इनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक आलिम मारूफ दीन थे, एक मारूफ आलिम दीन थे। उनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद बिहार से है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश वहीं यानी ज़िला औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई थी। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद हासिल की। मदरसे की तालीम के साथ उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में MA किया। यानी कि मदरसे में तालीम तो हासिल करते रहें, उसके बाद साथ साथ क्या किया इन्होंने, अंग्रेज़ी तालीम के अंदर भी ये मुतवज्जा हुआ, अंग्रेज़ी तालीम की तरफ ध्यान दिए। मुलाजमत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। बाद में उनका तबादला BN कॉलेज में हो गया, जहां से वो अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। यानी जाहिर सी बात है, पढ़ लेने के बाद पढ़ाने का भी सिलसिला शुरू होता है और मुलाजमत का भी जब वक्त आया तो इनका कहते हैं अंग्रेज़ी के तौर पर लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी में इनको रखा गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद इनको वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और एक BN कॉलेज में हो गया, जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हुआ था वहीं से क्या किए अपनी तालीम को भी क्या कहते हैं अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हुआ। वहीं पे लगे रहे, काम करते रहे। आखिर वक्त आया जब इनका वक्त हो गया, समय हो गया, तो फिर ये मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। उसके बाद कहते हैं बाबू प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी ने शेर व अदब की मुतादिद असनाफ के बारे में अपने मुतालात पेश किए हैं। इकबाल उनका ख़ास मौजू रहा है। वो तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ है। यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी साहब जो है वो 20 किताबों के तकरीबन मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ हैं, यानी लिखने वाले हैं, तालीफ़ करने वाले हैं। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वो एक मखसूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे। यानी कि मखसूस उनका जो नज़रिया था ना वो एक मखसूस था और नुक्ते नज़र जो उनका जो था वो सबसे क्या था, अलग था। और उन्होंने इसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया। यानी जिस तरह से इनका नज़रिया था उसी नज़रिए के अतबार से इन्होंने अपनी तहरीर को भी संवारा, अपनी तहरीर के अंदर भी उस अपने नज़रिया को पेश किया। उनकी अहम तरीन तनक़ीदी तालीफ़ात में जाद एतदाल, नुक़्ते नज़र, मेयार इक़दार,
تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہے۔ گویا کہ جتنی بھی جتنی بھی یہ تالیفات کیے تھے، تالیفات کیا کہتے ہیں، تنقیدی تالیفات ان کی جتنی بھی تھیں، ان میں سب سے اہم ان کو مانا جاتا ہے جو آپ کے درمیان ان ناموں کو ذکر کیا گیا بابو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پروفیسر عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں 5 ستمبر 2006 عیسوی میں ہو گئی۔ اس طرح سے یہ اس دنیا سے چل بسے۔ اب ان کا لکھا ہوا جو ہے ادب کی پہچان، اس کو پڑھ لیتے ہیں جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ کہتے ہیں بابو، ادب کو تو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگ ادب کو جانتے ہیں مگر پہچانتے بہت کم لوگ ہیں۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ادب سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ یہ واقعی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے، ایک یہی نہیں ہے بلکہ آج بہت سارے علوم ایسے ہو چکے ہیں جس کے اندر بھیڑ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بے توجہی اور لاپرواہی سے اپنی تعلیم کو پوری کرنا، اور ایک فارمیلٹی جو ہوتا ہے، اور ایک جو مطلب کہتے ہیں نا رسم جو ہوتا ہے، اس کو نبھا دینا، اسی اعتبار سے ایک رسم کے اعتبار سے چل رہے ہیں اور کوئی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ پھر وہی کامیاب انسان نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہی اردو کے اندر ہی نہیں ہے، ادب کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے علوم اور فنون کے اندر بھی اس طرح کا مسئلہ چل چکا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آج ہندی، انگلش، میتھ، سائنس پڑھنے والے لوگوں کا حلقہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ان میں سے کتنے داتا ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ناول، افسانہ یا رسالہ خاص کا ڈائجسٹ ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں ہے، کہ نہیں؟ یعنی کہ بہت ساری چیزوں کو پڑھ لیتا ہے بازار میں ادب کے نام سے بکنے والی چیزوں کو، لیکن ان میں تمیز نہیں کر سکتا ہے کہ کون ادب ہے کون نہیں۔ اور جو چیزیں واقعی ادب ہیں ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا اور اس کے لیے بالکل محال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے اندر جو بھی اہم باتیں ہوتی ہے، اس کے لیے جب اس کو ادب کی پہچان نہیں رہے گی تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس صورتحال کے نتیجہ میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، سمجھنے والے لوگ رہیں گے تب نا بتائیں گے کہ یہ ادب ہے اور یہ غیر ادب ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، دونوں لوگ آپس میں مل جل کر کیا کہتے ہیں، خلط ملط ہو کر رہ گئے، مطلب آپس میں مل جل کر رہ گئے، کوئی بھی پہچان کسی کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے تنہا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس موضوع کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آج تک اس کے اوپر اس کو متعین کر دینا کہ ادب کون سا ہے، آدمی کو پہچان ابھی تک بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے کیا حد ہیں اور کیا صفت ہے؟ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ تاریخیات اور جتنے بھی یہاں پہ یہ علوم اور فنون جو ذکر کیا گیا ہے، علمی تاریخ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے اوپر اگر موضوع جو لکھا جاتا ہے، اگر ادبیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ ادب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابو، دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے۔ کیا بھائی؟ ایک خاص مواد بھی، ایک ذخیرہ بھی ہے، یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہو، مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات
اور حیتیں ہیں جن کا اظہار کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے، چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے علاوہ ہے وہ ادب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہا گیا کہ کچھ حدیں ہیں اس کی، اس حد میں اگر اس کو تحریر کو اگر رکھا جاتا ہے تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ وہ ادب کہلاتا ہے، لیکن اگر اس حد سے نکل جائے تو پھر وہ ادب نہیں کہلائے گا، خواہ اس کے اندر کتنی ادبیت پائی جائے۔ اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ وغیرہ۔ ادب جو ہوتا ہے بابو ایک خاص شکل کا نام ہوتا ہے، جیسے کہ شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ وغیرہ۔ تو یہ کہا گیا کہ کچھ صنفیں ہیں جس کے تحت رہ کر اگر لکھا جاتا ہے، اپنی تحریر کو اس کے تحت میں رہ کر بنایا جاتا ہے، تب تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جامعیت ادب کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طریقے سے نہیں رہتا، اس کے طرز کو، اس کے نہج کو، اس کے طور کو، اس کے طریقہ کو اگر خیال میں نہ رکھا جائے، مد نظر نہ رکھا جائے، اور اس کے بعد اپنی تحریر کو پیش کیا جاتا، پھر وہ ادب نہیں کہلائے گا۔ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہے، یعنی کہ جو اوپر میں بیان کیا گیا اس کے بھی دو مکتب فکر ہے، یعنی اس کی بھی دو باتیں نکل جاتی ہیں، اس میں بھی دو باتیں نکل۔ ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ حیتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ مطلب یہ اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ یہ اعلیٰ معیار کا ہے یا کہ پست معیار کا ہے، وہ جس بھی معیار کا ہو، اگر مقررہ حیتوں میں جیسے کہ اوپر میں بیان کیا گیا اگر لکھا جاتا ہے تو پھر کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا، نہیں تو نہیں کہلائے گا۔ دوسری یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیت کا نام نہیں۔ کیا کہا بابو؟ کہ اس کا مطلب یعنی کہ دو باتیں جب کہی گئی تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ کیا کہا کہ یہ حیت کا نام نہیں بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے، یعنی خاص ایک کیا کہتے ہیں اس کی ایک معیار ہے، اور جو ادب کی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہوتا ہے، اور تخلیقی انفرادیت سے معروم تحریر محض میکانیکی اور مصنوعی ہے، یعنی بناوٹی ہے۔ یعنی کہ جو بھی ادب کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر واحدیت پائی جائے، انفرادیت پائی جائے، وحدیت پائی جائے، تب پھر کیا کہلاتا ہے؟ وہ ادب کہلاتا ہے، ورنہ تو پھر وہ ادب نہیں کہلاتا ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہے، اور ادب کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی اور جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔ مطلب یہ کہا گیا کہ سستی چیزیں ادب نہیں کہلائے گا، بلکہ ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہو بابو؟ بلندی ہو، گہرائی ہو، اور گہرائی ہو، تب جا کر پھر وہ کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا۔ ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، یہ آخری معیار جو بتایا گیا ہے کہ تازگی ہو، بلندی ہو اور گہرائی ہو، تب جا کر پھر وہ جملہ اور وہ تحریر ادب کہلائے گا، نہیں تو ادب نہیں کہلائے گا۔ تو یہ معیار جو ہے نا یہ بہت کڑا ہے، اور اس کا تصور کے مطابق اب ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اس معیار و تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادبی حیت کی تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ کیا ہے بھائی؟ یعنی ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ ایک ضروری یہ ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو، یعنی کہ اس تحریر کے اندر ایک سنجیدگی ہو، ایک تحریر جو ہے نا وہ بالکل بے حد ایک سنجیدگی پائی جاتی ہو، اس کے اندر کوئی مصنوعی، کوئی بناوٹی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو تب جا کر پھر کیا کہلائے گا؟ وہ ادب کہلائے گا۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوعات کی متانت بھی موجود ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور حیت کی لطافت دونوں موجود ہو۔ یعنی کہہ لیجئے جو علم کی جامعیت جس تحریر کے اندر موجود ہوگی نا وہی کیا کہلائے گی؟ ادب۔ وہی تحریر جو ہے ادب کہلائے گی، ورنہ تو پھر ادب کے تصور سے بھی وہ خالی ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونے ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزاء ترکیبی ہے۔ کیا ہے بابو؟ ادب کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک فکر دوسرے فن، اور ایک ادبی تخلیق اس وقت بروئے کار آئے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، اس طرح کے دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائے اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیقی مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو۔ اس سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں کو فروغ ہو، تب جا کر پھر کیا ہوگا؟ یہ ادب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے، اور اس سے جو کمتر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے کہ نہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میرا خیال، صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجے کمال پر نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہا گیا کہ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار جو ہوتا ہے نا، اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ دنیا کی ہر چیز درجے کمال پر ہی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز درجے کمال پر تھوڑی نہ ہوتی ہے، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ کیا کہا بابو؟ معیار کمال یعنی کمال کی جو بنیاد کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کو نشاندہی کرتے ہوئے وجود کی پہچان بھی بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بابو؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بتانا شروع کر دیے اور آپ اپنے بارے میں ذکر کربے نہیں کیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کمال جو ہوتا ہے، یہ جملہ جو ہوتا ہے، یہ کلام جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اعلیٰ پیمانے پہ نہیں مانا جاتا ہے، اعلیٰ نہیں مانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی، ہے کہ نہیں؟ مطلب نوعیت کیا ہے، ادب کی نوعیت کیا ہے، پہلے اس کا سراغ لگانا، اس کو پہچاننا، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت کو متعین کرنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی، اس کے بعد ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی، کہ جب ادب کی پہچان جب ہو جائے گی تب جا کے پھر اگلا مرحلہ جو ہے یعنی اس کی نوعیت کا سراغ لگانا یہ ممکن ہے۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہو اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا بابو؟ کہ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہو تو تب تک اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب ادب کے اوصاف معلوم ہو جائے گا نا، عناصر معلوم ہو جائیں گے، اس کے جز معلوم ہو جائیں گے، اس کے حصے معلوم ہو جائیں گے، تب جا کر پھر کیا ہوگا، اس کے اوصاف کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ادب ہے یا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاست و معاشیت اور دینیات و اخلاقیات سے، جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو کسی مخصوص تخلیقی حیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کی صنفیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ کیا بابو؟ عام ادب ایک علمی چیز ہے اور جبکہ خاص ادب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک فنی چیز ہوتا ہے۔ اب آگے بیان کیا گیا، اب جہاں تک علمی ادب کا تعلق ہے اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات، استعارات، تلمیحات، کنایات کی چاشنی ہو۔ مختصر یہ کہ ایک اچھی لکھی ہوئی، دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشین نثر ہو۔ دوسری طرف فنی ادب کی پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کی جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو اس کی مقررہ حیت کے مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی میں بنیادی طور سے کی گئی ہو۔ کیا پابندی؟ بنیادی طور سے کی گئی ہو۔
خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں جدت اور انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو، اور خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایت کی توسیع و تجدید کا کتنا ہی سامان کیا گیا ہو۔ اس کے بعد بیان کیا ادب کی شکل میں پائی جانے والی اور فنی ضوابط پر پوری طرح اترنے والی ہر چیز بہرحال ادب ہے، خواہ تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہم اس چیز کی اچھائی کا اعتراف کریں یا اس کی برائی پر اعتراض کریں۔ اس کی برائی پر اعتراض کریں یا اعتراف کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ادب ہوگا۔ اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اگر ادب ایک ذوقی اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کی صرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور اس کی پرکھ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ پڑھنے والوں سے صرف ادب پڑھنے کی توقع نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ کرے گا، یعنی ادب کے اوپر جانچ پرکھ کرنے کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی وہ مطالعہ کرے گا۔ اس سلسلے میں ادب پر خاص کر ادیب کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے کسی بھی معنی اور سن پر لکھنے والوں کے بارے میں اصولی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیقی جس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ادب کی تخلیق بہرحال ایک ذمہ داری کی بات ہے۔ ذمہ داری کی بات ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا کے سامنے ادب پیش کرنا چاہتا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کے سامنے صرف اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا، بلکہ اپنے منتخب کیے ہوئے موضوع، اسلوب یعنی طور طریقہ اور حیت کے بنیادی تقاضوں کے پیش نظر وہ شخص چھان پھٹک اور سوچ بچار کر کے کچھ خاص نقطے ایک مخصوص انداز میں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ ادب بہرحال محض زبان سے بالیدہ تر ایک اظہار خیال کا نام ہے، اور ہر تحریر ادب نہیں ہے۔ خواہ ادب کی جو بھی تعریف کی جائے، ادب کے کچھ نہ کچھ حدود اور خواص تو ہوں گے ہی، ہے کہ نہیں؟ یعنی ادب کی کتنوں تعریف کر لی جائے، ہر تعریف ادب نہیں ہو سکتی، جن کی بنیاد پر ادب کو غیر ادب سے ممتاز کیا جا سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہوگا کہ جو چیز غور و فکر سے لکھی جائے اسے غور و فکر سے پڑھا جائے اور سمجھا بھی جائے۔ اس طرح ادب کی پہچان کے ساتھ ساتھ پرکھ بھی کچھ نہ کچھ کرنی ہی پڑے گی، اور جب پرکھی ہوئی پہچان کا معاملہ ہوگا تو ہمیں غیر معیاری اور سطحی چیزوں میں صرف نظر کر کے معیاری اور عمدہ چیزوں کی قدر شناسی کرنی ہی پڑے گی، تاکہ ادب کا معیار لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان بہرحال قائم رہ سکے۔ یعنی یہ کہ جو بھی تحریر لکھی جا رہی ہے تو اس کے اندر غور فکر کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر جانچ پرکھ کرنا تو ضروری ہوگا، تب جا کر پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر ہونے والی تحریر کے اندر ادبیت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے، قائم رہ سکے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان کلاس 10 کا جو چیپٹر پڑھایا گیا ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کے بارے میں، اور ادب کی پہچان کے متعلق جو پڑھایا گیا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب اجازت دیجیے، رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔